बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। गुज़िश्ता दिनों हमारे चैनल पर आपने वीडियो देखी होगी, सोने के इस्तेमाल जो होने वाले ज़ेवरात होते हैं, उन पर ज़कात नहीं है। ये उसका उन्वान था, जिसे मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख या शेख सालेह अल फौज़ान या शेख अब्दुल अज़ीज़ अल फौज़ान, डॉक्टर साद अल खसलान और अब्दुल्ला अल मुस्लिह और दीगर उलमा के फतावजात से को नकल किया है मैंने आपकी खिदमत में, उर्दू ज़ुबान में, आस ज़ुबान में आपकी खिदमत में मैंने वो पेश किया था कि वो औरतें जो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए ज़ेवरात पहनती हैं, उन पर ज़कात नहीं है। उधर दूसरी जानिब सऊदी अरब के बड़े आलिम दीन और एक सनद की हैसियत रखने वाले शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब और बहुत सारे उलमा हैं, अहले हदीस उलमा ख़ास तौर पर इस बात के कायल हैं कि ज़ेवरात जो इस्तेमाल के लिए भी खरीदे जाते हैं, उन पर ज़कात है। मुंबई से मेरे पास एक पैगाम आया है, मैं आपकी खिदमत में उसे शेयर करना चाहता हूँ और उस पैगाम की बुनियाद पर आज आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा, इस उम्मीद पर कि आप अपने इस भाई की गुजारिशात को संजीदगी से सुनिएगा। जी, शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह है, जुबैल दावत सेंटर में बरसों अपनी खिदमत अंजाम दी और आजकल मुंबई में मुकीम हैं, क़याम पज़ीर हैं। अल्लाह ताला शेख अंसार को जहाँ भी रखे, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम रखे और अल्लाह ताला इनके इल्म से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ से नवाज़ता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर साहब ये सब क्या है जो हुज्जत बना के आपस में लड़ रहे हैं? ये एक फतवा है अहले इल्म का इज्तिहाद की रोशनी में। ठीक है, गुंजाइश है, लेकिन उलमाए अहले हदीस का जो राजी मसलक है ज़कात, ज़ेवरात पे ज़कात, उस पर कहाँ गई आपकी गिरफ्त? क्या इन फतवों की वजह से उलमाए अहले हदीस का मौक़िफ़ दब जाएगा? और ज़कात, ज़ेवरात पे ज़कात में अबू हनीफा सिर्फ कायल है, बाकी अहमद, मालिक, शाफी रहमतुल्लाह ज़ेवरात पे ज़कात के कायल नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफा ज़ेवरात पे ज़कात के कायल हैं और उलमाए अहले हदीस ने अबू हनीफा के मसलक को तरजीह दी है, इसलिए कि वो अक़रब इला सुन्नह है। तो और यही दलील भी है कि अहले हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुखालिफ नहीं है, बल्कि उनके जो मसाइल किताब और सुन्नत से करीब है उनको तरजीह देते हैं, तरजीहात में रखते हैं। तो सही इस बात पर है। कोई क्लिप है तो भेजिए। इंशाअल्लाह। ये सब तो बवाल पैदा हो रहा है इनकी वजह से। एक दो जगहों से मैंने क्लिप मंगवाया, जी, एक इमाम साहब ने खुतबा दिया ज़कात के सिलसिले में, जी, कोई आदमी रहा होगा, आपकी सुना होगा क्लिप, हट गया, जी। बोला सऊदी उलमा ने कहा ज़कात नहीं है, मैं ज़कात नहीं दूंगा, ये है वो है। इमाम को बेचारे को गैर में ले लिया। तो उन्होंने फोन किया मेरे पास, मैंने कहा कि ऐसे क्लिप भेजिए, मैं भेजता हूँ हजरत आखिर साहब को, हो सकता है उनके पास दूसरी क्लिप भी हो उलमा अहले हदीस के मौक़िफ़ की, तो अगर है तो उसे भेजिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं फ़ज़ीलत शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी मुंबई से। दरअसल ये पैगामात जो हमने आपकी खिदमत में नक़ल किए हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि आप गुत्थम-गुत्था हों या किसी अहले इल्म से उलझें, बल्कि इसका मकसद ये है कि जिस तर्ज़ पर आप अपनी बात रख रहे हैं, दूसरे की बात को भी आपको सुनना चाहिए और इतनी तो कम से कम टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बात को सुनी जाए, वैसे ही दूसरा भी ये चाहता है कि उसके मौक़िफ़ को और उसकी बात को सुना जाए। ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी का भी अमल नहीं होगा कि जनाब हम इन फ़तवों की वजह से एक-दूसरे पर तंज़ और एक-दूसरे के साथ बदज़ुबानी और बदअख़लाक़ी से पेश आएँ। अगर कोई साथी हमारा मुझे देख रहा है, तो बराह करम इस तर्ज़ गुफ्तगू से या इस
اس رویے سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ آپ میری اس ویڈیوز کی وجہ سے کسی بھی اہل علم سے، دیکھیے، تحقیق کیجئے، جدوجہد کیجئے، اور جب کوئی بات آپ کو اقرب الی الصواب یا قرآن و سنت کے مطابق کوئی چیز نظر آ جائے تو اس کو قبول کر لیجئے، یہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل حدیث علماء مخالف نہیں ہیں، اور یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو موقف ہے، شدید اختلافات رکھنے کے باوجود امام ابو حنیفہ کے مذہب سے اہل حدیثوں کو، اس کے باوجود ان کے زکوٰۃ کے موقف کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیث علماء ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ ان کی عزت اور احترام اس بات سے بالکل ظاہر ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے سنی فضیلت شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کی، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں 3 موقف ہیں، اور 2 موقف ہیں۔ 2 موقف ہیں، ایک تو یہ کہ زیورات پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ جو زیورات پر زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی، اور وہی موقف شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور اہل حدیث علماء کا، جمہور علماء کا ہے۔ دوسری جانب امام ابو حنیفہ کے دوسرے جو مذاہب والے ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان 3 کا موقف، اور سعودی عرب کے جو بڑے علماء ہیں یہاں پر، خاص طور پر شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں، شیخ عبدالعزیز الفوزان اور شیخ صالح الفوزان اور ڈاکٹر سعد الخسلان، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ عورتیں جو زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے زیورات پہنتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کو خرید کبھی پہن لیتی ہیں اور کبھی چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن یہاں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ مجبور کریں کہ ان میں سے کسی ایک مقصد کو آپ گن پوائنٹ پر کسی سے منوانے کی کوشش کریں۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی امور ہیں، بلکہ آپ کو اقرب الی الصواب، جو قرآن و سنت سے زیادہ صحیح ترین چیز معلوم ہوتی ہو، آپ اپنے دل سے، دیکھیے یہ جمود ہے، اس جمود کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اور اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو جو قرآن و سنت سے صحیح آپ کو لگتی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا تو وہ مجھ سے اور دوسروں سے نہیں پوچھے گا، بلکہ آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کے رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس مختصر سی آڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جہاں کسی بھی مسئلے میں کسی بھی شخصیت سے اگر اختلاف کرتے ہوں تو ادب اور شائستگی سے اس کا، ایک تو یہ کہ ادب اور شائستگی کا اظہار کرنا چاہیے، مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں جس طریقے سے ہمیں اپنی بات کہنے کا حق ہے، اسی طریقے سے دوسری بات کو بھی ہمیں سننا چاہیے۔ فضیلت شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی وہ ویڈیو کہاں ہے؟ دراصل میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی، لیکن میری ہارڈ ڈسک کرپٹ ہونے کے بعد مجھے وہ ویڈیو دراصل نہیں مل پائی ہے، اور میرا چینل چونکہ بلاک ہو گیا تو اس کو میں نے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں اس موقف کو لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن کسی بھی شخص سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بد اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش آئیں، بلکہ شائستگی سے، ادب سے اور اخلاق سے ہم اختلاف کو درج کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیں۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، جو موقف وہ بیان کر رہے ہیں وہ دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور اہل حدیث علماء کا بھی یہی موقف ہے۔ شیخ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورتوں کے جو استعمال کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ ہے؟ شیخ فرما رہے کہ نعم حلی النساء من الذهب والفضة فيها الزکاة على الصحیح۔ شیخ فرما رہے کہ صحیح قول کے مطابق اس پر زکوٰۃ ہے جو کہ عورتیں زیورات پہنتی ہیں اور خریدتی ہیں۔ شیخ بھی یہی فرما رہے ہیں،
فيها خلاف بين اہل العلم، جیسے کہ شیخ انصار زبیر محمدی نے فرمایا، اور میں نے بھی اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ نقل کیا ہے کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ صحیح اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے اذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقالا ومقداره 92 گرامن، 92 گرام اگر سونا ہے تو اس کے بعد شیخ فرما رہے ہیں 92 گرام یقوم مقام 11 جنيه ونصف. تو یہاں وہ جو 85 غالباً 85 گرام ہے ہمارے یہاں، if I'm not mistaken please correct me. تو یہاں شیخ نے فرمایا 92 غراما. فالحاصل اذا بلغ النصاب هذا الذهب، ایک وہ سونا جو کہ زیورات بھی عورتیں پہنتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی بھی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس اختلاف سے بچنے کے لیے کہ جو لوگ اس کو زکوٰۃ کو دینا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی منع نہیں کیا، اللہ گواہ ہے. یہ سنیے، اس کی عربی صحیح کر رہا ہے شیخ عندها وهي تلبسه في اوقات متفاوتة من العام. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ زیورات پہنتی ہے اور کبھی کبھار پہن لیتی ہے، پورے سال میں استعمال نہیں کرتی، وہ تجارت کے لیے نہیں خریدے ہیں، اس نے وہ زیب و زینت کے لیے خریدے ہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ پوچھی جا رہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے. صحیح من اقوال العلماء ان الحلي من الذهب او من الفضة تجب فيه الزكاة. یہاں بھی شیخ فرما رہے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کا موقف یہ ہے، اور اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز کے علاوہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ سعد الخسلان اور دیگر جو علماء ہیں، وہ زکوٰۃ الحلی کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی اختلاف کریں، بلکہ آپ کا اور ہمارا مقصد اور محور یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کے لیے ہم جو جد و جہد کرتے رہیں، اور اگر قرآن و سنت سے اقرب الی الصواب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیں. یہ بھی ایک موقف ہے جو کہ آپ کو شاید پہلی مرتبہ سننے کو ملے. شیخ فرما رہے ہیں شیخ عبدالعزیز الفوزان کہ اس کو دینے سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت زیب و زینت کے لیے سونا خریدتی ہے اور وہ پہنتی بھی ہے اور وہ کسی کو پہننے کے لیے دے بھی دیتی ہے، تو یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے کے مترادف عمل ہے. یہ صحابہ کا قول بیان فرما رہے ہیں شیخ عبدالعزیز الفوزان. والقول الثاني انه تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا، جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا اور اہل حدیث علماء کا موقف ہے. شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی موقف ہے، اور یہ دوسرا موقف ہے کہ اگر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں زیورات تو اس پر زکوٰۃ ہے. بلغ نصابا يعني بعينه او بضمه النقود التي عندها المال الزكوي الذي عنده. وهذا قال به او لم يقل به حقيقة من الصحابة الا عبد الله بن مسعود. وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اس کے قائل ہیں. لم ينقل هذا الا عبداللہ ابن مسعود. خلاف بقية الصحابة. تو عبداللہ ابن مسعود واحد صحابی ہیں جو اس بات کو نقل کرتے ہیں. وقال به بعض العلماء، وقال به بعض العلماء، جیسے کہ آپ نے ابھی شیخ عبدالعزیز بن باز کے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کے فتوے سنے ہیں، یہ بھی اسی کے قائل ہیں جو کہ عبداللہ بن مسعود کا موقف تھا یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا. قول الثالث وهو قول جماهير الصحابة وجماهير الأمة. شیخ فرما رہے ہیں کہ جو تیسرا قول ہے وہ جمہور امہ کا قول ہے.
الذي عليه أكثر العلماء. الذي عليه أكثر العلماء. यहाँ पर भी जैसे कि शेख अंसार जुबैर मोहम्मदी ने भी फरमाया है कि चारों इमामों में से 3 इस बात के कायल हैं कि उन पर ज़कात नहीं है ज़ेवरात पर, और एक इमाम अबू हनीफा इस बात के कायल हैं कि उन पर ज़कात है। قديما وحديثا. قديما وحديثا. अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ चला आ रहा है قديما और हदीसन. الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. तो अक्सर अहले इल्म का ये फरमा रहे हैं कि उस पर ज़कात नहीं। तो इसका इन तमाम फतावा को नकल करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप परेशान हो, बल्कि आपको अपनी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए या अपने मौक़िफ़ तक रसाई करने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर भी वाजिब है और आपके ऊपर भी वाजिब है। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब बस फलाने ने कह दिया है और हम उस पर आमन्ना और सद्दकना करेंगे और इसकी बात को हम झुटला नहीं सकते, तो ये मौक़िफ़ मैं ये समझता हूं कि आपको इस मौक़िफ़ में थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए। हमें जद्दोजहद करनी चाहिए कि कुरान और हदीस से जो बात साबित है उसको हम अपना लें, इससे कतई नज़र कि उसको कहने वाला कौन है, इससे कतई नज़र कि उसको जमहूर मानते हों। अब कोई कह दे कि जनाब हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि कब्रों पर जाके चादरें चढ़ाई जाएं, जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर कव्वालियाँ गाई जाएं, तो इस तरह के मौक़िफ़ को जाहिर है ये इस्लामी तालीमात के मनाफी अमर है, और इस जमहूरी मौक़िफ़ को भी हम इसीलिए रद्द करते हैं क्योंकि कुरान और हदीस की मुखालिफत में है। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि हमें कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी, और अपनी बात जैसे मुझे कहने का हक है उसी तरीके से आपको भी कहने का हक है, और आपको जब आप बात कहेंगे तो मुझे खंदा पेशानी से सुननी होगी, और आपको आपकी राय का एहतराम भी करना होगा और आपको बर्दाश्त भी करना होगा। और मेरी भी अगर कोई गुफ्तगू ऐसी हो जो कुरान और सुन्नत से हटकर हो या जमहूर उलमा के फतवे से मुखालफत करती हो या इख्तिलाफ हो, तब आप नसीहत फरमा सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खुलासा कलाम ये हुआ कि इस वीडियो से चाहे वो मुंबई में ख़ास तौर पर, चूँकि कई उलमा ने और कई मशाइख ने मेरे ख़िलाफ़ कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो वो वीडियोज़ बनाने का ये जो हम इस सिलसिले में जो बहुत खूबसूरत बात कही थी शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने, वो अगर आप मेरी वीडियो पर सुन लें तो आपको वो अगर मुझे मिल गई तो वो मैं आपकी खिदमत में चाहूँगा कि उसे एक नज़र सुन लें, ताकि देख लें और हम लोगों को जिस तरीके से जो नसीहत फ़दीलत शेख ने बयान की है, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी ने, उसको एक खंदा पेशानी से संजीदगी से मुझे भी सुननी चाहिए और आपको भी सुननी चाहिए। मैं उसे इख्तिसार से यहाँ पर पेश करने की कोशिश करूँगा इस उम्मीद पर कि आप बराहे करम ज़रूर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई आपको हिदायत दे, आप क्यों इतना गुस्सा है और क्यों इस कदर मुश्ताइल होकर जो बात नहीं कहनी चाहिए वो कह रहे हैं? ये दरअसल किस तनाजुर में गुफ्तगू की जा रही है वो एक अलग पहलू है, लेकिन जो नसीहत है वो आपके और मेरे लिए है। और जो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए वो लगा रहे हैं, जो दावे नहीं करने चाहिए वो दावे कर रहे हैं। जो दावे नहीं करने चाहिए वो दावे कर रहे हैं। ये उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, खास तौर पर मुंबई में। अगर आप लोग इस तरह के फतावा जात को सुनकर परेशान हो रहे हैं तो आपको बदअखलाकी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। आखिल बेचारे ने क्या किया है? आखिल ने एक फतवा मुफ्ती आम का वायरल कर दिया। अब सारी दुनिया अगर आखिल को बुरा भला कह रही है
تو عاقل کا اس میں قصور کیا ہے؟ عاقل نے تو صرف اردو دنیا کو وہ فتویٰ سنایا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ کیا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک ویڈیو اور بنا کر سعودی ہی کے دو دیگر علماء کرام، جس ویڈیو کا تذکرہ کر رہے ہیں نا شیخ، وہ ویڈیو میں نے سرچ کی اپنی ہارڈ ڈسک میں، دراصل کئی ساری ویڈیوز میری ضائع ہو گئی ہیں اس چکر میں۔ شیخ حسیمین اور شیخ بن باز، ان کا موقف بھی بتا دیا ہے۔ ان کا موقف میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جیسے شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کا موقف شیخ بن باز کا، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا، بلکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ زکوٰۃ ہے۔ اب دونوں باتیں اس نے بتا دی، دونوں باتیں ہم نے بتا دی، لوگ اس کے لتے لیں تو یہ ان کی شرط کے بگاڑ کی دلیل ہے، نہ یہ کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو مجرم مان کر اس کو جاہل یا گوار کہا جائے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو اس پر واویلا کر رہے ہیں۔ یہ دو موقف ہمیشہ سے ہیں، یہ دونوں موقف زکوٰۃ دینے کے زیورات پر اور نہ دینے کی، دونوں موقف قدیم زمانے سے، حضرت عائشہ نہیں زکوٰۃ دیا کرتی تھیں، عبداللہ بن مسعود کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، تو یہ دونوں موقف صحابہ کے بھی رہے ہیں۔ آج کا تو ہے نہیں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے یہ مسئلہ احباب دیوبند کی جماعت اہل حدیث پر کچھ تازہ کرم فرمایا، اس میں لکھا ہے دیوبندیوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا کہ اہل حدیث زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، اور ہم نے اس میں جواب دیا ہے کہ علماء اہل حدیث اس بارے میں دو رائے ہیں، کچھ علماء بلکہ اکثریت دو رائے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء کی بھی دو رائے ہے، اس بات کی قائل ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ مئو کے ایک فاضل، جامعہ فیض عام کے سابق شیخ الحدیث، انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے زیورات میں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اور ایک طبقہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں نواب صاحب وغیرہ ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، یہاں دلائل سے تو بحث ہے نہیں، جی موقف ہے۔ اب اگر کوئی کچھ خواتین جو زکوٰۃ دیتی تھی اب تک، اب اگر اس فتوے کی وجہ سے نہیں دے رہی ہے تو یہ تحقیق طلب ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہی ہیں، یہ تحقیق طلب ہے، یہ جستجو ہونی چاہیے۔ ایسا بچانے کی نیت سے یا اس نیت سے کہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے، وہ اس سے مطمئن ہو گئی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ زیورات کے نام پر آدھی کلو 1 کلو سونا گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر کہ یہ تو زیورات میں ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا یہ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو موقف کیا ہے؟ موقف تو اہل حدیث علماء کی اکثریت کا یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ پرسوں ایک دلی کے ایک آدمی نے مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا تو میں نے 2 لفظ میں اس کو بتلایا کہ اکثریت قائل ہے اس کی۔ اس نے پوچھا تھا کہ یہ زکوٰۃ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اکثریت زیورات میں زکوٰۃ دینے کی قائل ہے۔ اس نے اس کو بالکل الٹا کر کے تمام میں وائرل کر دیا۔ اب اس میں بتائیے میرا کیا قصور ہے؟ کسی آدمی کی نیت خراب ہو تو یہاں آپ کو یہ موقف یا فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کی آواز سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں مجھ سے جو کام ہوا ہے وہ یہ کہ میں نے ان علماء کے فتاویٰ آپ کی خدمت میں آپ کی آسان زبان میں نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری طرف سے بہت کوتاہی رہتی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن کم علمی کے باوجود میں نے اپنی ایک
کوشش کی ہے، آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پر جد و جہد بھی کی ہے، بہت سے لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نہیں دیں گے، اور بہت سے لوگ اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے مہما کان، محمد عاقل کچھ بھی کہتا رہے، ہم اس کی اس لیے نہیں سنیں گے کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو دونوں رائے کا احترام ہونا چاہیے، اور میری رائے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ کو مل کر دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جو مقصود ہے وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں بس جو بھی چیز ہمیں ملے اس پر گتھم گتھا اور لڑنا جھگڑنا، یہ کوئی اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہم صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور خندہ پیشانی سے جب بھی اس طرح کے مسائل آئیں تب ہم علماء سے رابطہ کریں، اور علماء سے دلیل کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور ان سے اگر آپ کو تحقیق طلب بات پہنچ جائے کہ صحیح موقف یہ ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو براہ کرم کسی بھی عالم دین کی شان میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو گنہگار نہ کریں، اور احترام کریں۔ اور اگر آپ احترام نہیں کرنا جانتے تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے جو کہ علماء کا اور بزرگوں کا اور اپنے اس خوبصورت سماج میں بسنے والوں کا احترام نہ کرتا ہو؟ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو براہ کرم اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو صرف اس سوال کو میں نے یہیں تک ریکارڈ کیا ہے، خاصا طویل ہو گیا ہے یہ۔ اگر وہ مجھے ویڈیو مل جاتی نا جو میں نے شیخ بن باز کے فتوے پر ریکارڈ کی تھی، جس کا تذکرہ شیخ نے بھی فرمایا ہے، تو میں وہ اپلوڈ کر کے اور آپ تک یہ تمام چیزیں نہ پیش کرتا۔ لیکن بہرحال میری لائیو ریکارڈنگ بھی ہو گئی، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دراصل اس موقف میں ہمیں کون سا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اور کون سا اقرب الی الصواب ہے، کون سا قرآن و سنت سے قریب ترین ہے۔ اور اہل حدیث کو علماء کے جیسے شیخ نے فرمایا کہ 2 موقف رہے ہیں، اور ان موقف میں سے میں نے سمجھتا ہوں کہ آپ جو اقرب الی الصواب سمجھتے ہیں اس پر عمل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔